अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ फैसलाबाद के 5 हलकों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसकी पहली जो मेरी वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल के ऊपर। आज हम फैसलाबाद के जो बाकी रिमेनिंग जो MNAs की हलके हैं उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किसके साथ मुकाबला हो रहा है और मुकाबले में कौन इस वक्त तक फेवरेट जा रहा है। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पाकिस्तान में जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, फैसलाबाद के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी बड़े जोर शोर से जारी है। फैसलाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पिछली दफा भी बड़े शानदार मुकाबले हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो उनके रिजल्ट्स हैं वो नहीं आए थे। अब हमने क्योंकि पहले कुछ हल्के कर दिए हैं, आज जो हम हल्का जहां से स्टार्ट करेंगे ये पहला हल्का है हमारा NA 100। ये वो हल्का है जहां से वजीर साबिक वफाकी वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर और बहुत ही अहम रहनुमा यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है ये पहले 2018 से पहले MPA के इलेक्शन लड़ते होते थे और पंजाब के अंदर ही जिम्मेदारियां संभालते थे। 2018 के अंदर इन्होंने यहाँ पर MNA का इलेक्शन लड़ा और यहाँ पर वो जीत गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इन्होंने हराया था। अब इसलिए अब वो यहाँ पर नेशनल जो कौमी असम्बली है उसकी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। NA 100 के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का जो मुकाबला है वो इस दफा फिर उनके मुखालिफ निसार अहमद जट के साथ है। निसार अहमद जट साहब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिछली दफा भी यहाँ पर वो थे उम्मीदवार थे और वो बड़े क्लोज मार्जिन से जाकर आ रहे थे और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उस राणा साहब को जितवाया गया। यहाँ पर राणा साहब को किसी और लोगों ने जितवाया था, लेकिन ज़ाहिर है एक इलेक्शन है, उसके अंदर एक कैंडिडेट जीतता है, एक हारता है। हारने वाला जो है वो अपने इल्जामात किसी और सिमत में लगा देता है, वो कहते हैं मुझे हरवा दिया गया। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अब भी फैसलाबाद के अंदर इस सीट के ऊपर बड़ा शानदार मुकाबला मुतवक्के है। यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफी सारे लोग MNAs छोड़ चुके हैं, MPA छोड़ चुके हैं और तकरीबन 80% फैसलाबाद के MNAs के हल्के ऊपर नए बंदे आ गए हैं, बल्कि आप इसे 90% के ऊपर। तो लेकिन ये वो वाहिद हल्का है जहां पर निसार अहमद जट साहब अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे और वो इस दफा दोबारा राना सनाउल्लाह साहब का मुकाबला करेंगे। अभी तक के मुताबिक यहाँ पर निसार अहमद जट की जो कैंपेन है वो अच्छी जा रही है, वो ऐसा ऐसा से लोगों को मिल रहे हैं, उनका यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछली दफा जो वोट बैंक था वो इनको बिल्कुल मिला था और जमा के मिला था। इस दफा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको इस सीट के ऊपर दोबारा से वोट बैंक उसी तरह से मिलने का चांस मौजूद है, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि वो यहाँ पर अगर कैंपेन अपनी बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं, लोगों को रीच आउट करते हैं, क्योंकि अब आप इनका जो निशान है वो तब्दील हो चुका है। तो आपने लोगों को मिलना है, क्योंकि यहाँ पर और भी बड़े लोग हैं, वो कहते हैं हम भी तहरीक इंसाफ के हैं, हम भी तहरीक इंसाफ के हैं। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि निसार अहमद जट अगर अपनी कैंपेन को ज्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट करे तो यहाँ पर मुकाबला और भी ज्यादा शानदार हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि यहाँ पर आखिरी टाइम के ऊपर वफाकी वजीर रहे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम कराए हैं। यहाँ पर लोगों के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उन्होंने काम कराया है, लोगों को जॉब भी दी है अपने हिसाब से, जिस तरह वो अकोमोडेट करते हैं मुस्लिम लीग के बंदे जो है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह ने भी, उनको पता था यहाँ पर उनका मुकाबला अगली दफा फिर में जट साहब से होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम कराए, वफाकी लेवल के ऊपर भी, सूबाई लेवल के ऊपर भी, जितना भी उनसे हो सकता था। इस सीट के ऊपर इस दफा भी मैं ये समझता हूँ बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। निसार अहमद जट साहब इस पोजीशन में हो जाएंगे अगर वो अपनी कैंपेन को बेहतर करें। वो जो पिछली दफा 1200-1500 वोटों का फर्क था वो इतना ज्यादा फर्क नहीं रहा था, वो कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने अब अपनी रेपुटेशन को ज्यादा बेहतर किया है, ज्यादा अच्छा कर दिया है। तो इस वजह से उनको निसार अहमद जट को अब ज्यादा मेहनत करनी है। अगर हम बात करें NA 101 की, ये जो हल्का है जहां पर मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर इरफान मनान साहब को टिकट जारी किया है
اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے یہاں پر جو ٹکٹ تھا وہ ندیم آفتاب سندھو صاحب کے پاس تھا. وہ اب دوبارہ جب پارٹی نے ٹکٹ دوبارہ سے تبدیل کیے تو یہاں پر ٹکٹ جو ہے رانا عاطف کو مل چکا ہے. اب یہاں پر رانا عاطف یا ندیم احمد سندھو کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو وہ اتنا تگڑا امیدوار نہیں ہے. اب رانا آفتاب سندھو نے یہ اعلان کیا ہے کہ پارٹی پالیسی کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نہ ایم پی اے کا الیکشن، کیونکہ یہاں پر ان کو ایم پی اے کی سیٹ بھی نہیں ملی، انہوں نے کہا نہ وہ ایم پی اے کا اور نہ ہی ایم این اے کا کسی بھی سیٹ پہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے. اور انہوں نے پوری جو سپورٹ ہے وہ رانا عاطف کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے. اب رانا عاطف صاحب جو ہے یہاں پر ان کا رانا برادری کا ووٹ بینک موجود ہے، رانا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ وہ پہلی دفعہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر تو ان کا فیس جو ہے وہ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوا. وہ ابھی تک جہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایم این اے کی سیٹ کے اوپر وہ ابھی بہت سارے علاقوں میں جانا ہے انہوں نے، تو ابھی تک کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ پارٹی تھوڑا پوزیشن جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہے. اور رانا جو یہاں پر عرفان منان صاحب ہے ان کی اس سیٹ کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے. گو کہ رانا عرفان منان صاحب کی بھی پوزیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، وہ بھی پہلے دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پر، لیکن کیونکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ اس سے بھی گیا گزرا ہے تو اس لیے ابھی تک ان کے مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ جو ہے نا یہاں پر ایک بہتر پوزیشن پہ. اب آ جاتے ہیں این اے 102 کے اوپر. این اے 102 کے اوپر یہاں پر اس دفعہ عابد شیر علی صاحب کو اتارا گیا ہے. اب عابد شیر علی صاحب جو ہے پچھلی دفعہ وہ ایک اور سیٹ سے الیکشن لڑے تھے جو اس دفعہ جس کا نمبر این اے 104 ہے، تو عابد شیر علی کو پہلی دفعہ یہاں پر اتارا گیا ہے. عابد شیر علی یا شیر علی گروپ جو ہے یہ رانا ثناء اللہ کی مخالفت میں وہ کرتا ہے، پولیٹکس کرتا ہے یہاں پر، کیونکہ ان کے والد صاحب رانا ثناء اللہ کے مخالف ہیں، وہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں. کیونکہ عابد شیر علی کے مسلم لیگ نون کے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ساتھ قریبی رشتہ داری بھی ہے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر بہرحال رانا عابد شیر علی کو اکوموڈیٹ یہاں پر اب کیا گیا ہے. ان کا مقابلہ یہاں پر چنگیز خان ایڈوکیٹ کے ساتھ ہے. چنگیز خان ایڈوکیٹ جو ہے یہاں پر سپریم کورٹ کے وکیل ہے اور وہ یہاں پر اچھے خاصے مقبول ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت عرصے سے یہاں پر موجود ہے. پچھلی دفعہ بھی وہ الیکشن کے حوالے سے ان کو کہا گیا لیکن وہ اس وقت راضی نہیں تھے. اس دفعہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو چنگیز خان کو اس سیٹ کے اوپر انہوں نے ٹکٹ جاری کیا ہے. چنگیز خان کے پاس اچھا خاصا پیسہ موجود ہے، وہ پیسہ بھی یہاں پر استعمال کر رہے ہیں اور کرنے بھی جا رہے ہیں. ان کے مقابلے میں عابد شیر علی جو ہے وہ کیونکہ نئے کینڈیڈیٹ ہے اس سیٹ کے اوپر، لیکن یہاں پر مسلم لیگ کا ووٹ بینک موجود ہے، اس لیے یہاں پر جو عابد شیر علی صاحب ہے، عابد شیر علی صاحب کی پوزیشن جو ہے چنگیز خان کے مقابلے میں بہتر ہے. لیکن چنگیز خان یہاں پر اپنی وکلاء اور بہت سارے لوگوں کو ملا کر یہاں پر اپنی ایک کیمپین سٹارٹ کر دی ہے. 2 دن پہلے انہوں نے ایک میٹنگ بھی کرائی ہے جس میں اس کے بہت سارے لوگ بھی آئے، لوگوں نے حمایت کا بھی اعلان کیا. تو آگے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے چنگیز خان جو ہے وہ یہاں پر اپنی کیمپین کرتے ہیں. عابد شیر علی صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنا ہے تو وہ اسی دن سے اس سیٹ کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں، مسلسل کیمپین کر رہے ہیں. وہ ہر گلی محلے میں جا رہے ہیں، وہ کبھی کبھی آپ کو ناشتہ کرتے ہوئے روڈ کے اوپر نظر آ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے مشہور ہے، وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ جو ہے وہ اپنی پولیٹکس کرتے ہیں، اپنی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر عابد شیر علی کو جتنا زور لگانا چاہیے وہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی اور بالکل سیاسی حوالے سے بہتر اسٹریٹجی ہے. چنگیز خان کیونکہ نئے بندے ہیں، وہ پروفیشنلی تو ایڈوکیٹ ہے، پولیٹکس کے اندر وہ نئے بندے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا اس طرح سے وہ اپنی کیمپین کو کیسے لے کر چلتے ہیں. اگلی سیٹ ہے یہ این اے 103. این اے 103 کے اوپر جو ہے یہاں پر علی سرفراز اور حاجی اکرم انصاری صاحب کا مقابلہ ہے. حاجی اکرم انصاری صاحب کے بارے میں مشہور ہے، اس کو سدا بار ہے میں نے کہا. علی سرفراز صاحب بھی اس سیٹ کے اوپر ایک نئے کینڈیڈیٹ ہے، لیکن حاجی اکرم انصاری صاحب بہت پرانے کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس سیٹ کے اوپر ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں ہے اور یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہے. علی سرفراز صاحب جو ہے وہ کیمپین سٹارٹ کر چکے ہیں،
حاج اکرم انصاری بہت عرصے سے یہاں پر کمپین کر رہے ہیں، وہ پورا علاقہ ان کو جانتا بھی ہے، اور ان کے اوپر جو ہاتھ ہوتا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہوتا ہے، تو وہ بہرحال ابھی تک اس سیٹ کے اوپر وہ بڑے کمفرٹیبل ہے۔ اب آ جاتے ہیں فیصل آباد کی آخری جو سیٹ ہے NA 104۔ یہاں پر بڑے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پچھلی دفعہ راجہ ریاض صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر کے بعد وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے تھے، تو مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ جاری کیا تھا۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک نئے کینڈیڈیٹ کی مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہاں پر وہ جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں ان کے صاحبزادہ حامد رضا کو یہاں پر اپنا ٹکٹ جاری کیا۔ اب حامد رضا جو ہے وہ یہاں پر رانا ثناء اللہ اور راجہ ریاض صاحب ہے ان کے بڑے مخالف ہیں یہاں پر۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف الحاق کر لے، لیکن نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے PTI کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے انہوں نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ راجہ ریاض صاحب نے بظاہر یہ کہا ہے کہ میری خرابی صحت جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، لیکن ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ خرابی صحت نہیں، خرابی ووٹر جو ہے وہ ان کی طبیعت کے آڑے آ رہا ہے، کیونکہ راجہ ریاض صاحب وہ واحد بندے تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ حالانکہ ہر کسی کو پتا ہے اور پورے فیصل آباد کو پتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب پچھلی دفعہ اپنا MP کے الیکشن بھی ہار گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پیورلی ووٹ کے اوپر انہوں نے یہاں پچھلی دفعہ MNA کا الیکشن لڑا۔ اب اس دفعہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت ختم ہو چکی ہے، نون لیگ نے جس طرح سے مہنگائی تھی اور پھر جس طرح سے انہوں نے سیاسی غداری کی ہے، تو ان کا یہاں پر کمپین کے حوالے سے بڑا پرابلم تھا۔ یہ پہلے بھی بات کی جا رہی تھی، راجہ ریاض صاحب نے بہت سارے موقعوں پر خود بھی بتایا ہے کہ لوگ ہمیں اب باتیں کرتے ہیں، لوگ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو راجہ ریاض صاحب نے بہرحال خرابی صحت یا خرابی ووٹر کی صحت، وہ جو بھی بات ہے اس حوالے سے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا اور کینڈیڈیٹ اپنا کھڑا کر دیا اپنے بیٹے کو، راجہ دانیال صاحب کو۔ اب ظاہر فیس تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، باتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اس طرح سے لوگ ایگریشن بھی نہیں دکھاتے۔ یہ بات اس حوالے سے ٹھیک کیا راجہ ریاض نے، لیکن راجہ ریاض کے نہ ہونے سے پولیٹیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ووٹر نون لیگ کا ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہا۔ عابد شیر علی کو پہلے یہ کہا گیا جی آپ ان کے ووٹر جو ہے وہ سارے راجہ ریاض صاحب کو دیں۔ اب عابد شیر علی خود ایک اور سیٹ کے اوپر چلے گئے ہیں، وہ اپنی کیمپین خود وہاں پر کر رہے ہیں، تو یہاں اس سیٹ کے اوپر راجہ ریاض کے جو بیٹے ہیں راجہ دانیال کے مقابلے میں یہاں پر PTI نے بہت تگڑا امیدوار کھڑا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر 2 سے 3 جو تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ چاہے علی افضل سائی ہوں، وہ چاہے نثار احمد جٹ ہوں، یا یہاں پر حامد رضا، یہ بڑے تگڑے امیدوار ہیں جو پہلے سے پتا تھا یہی اس دفعہ امیدوار ہوں گے۔ تو راجہ دانیال یا راجہ ریاض صاحب ہم اس کو سمجھ لیں، ان دونوں کے لیے اس سیٹ کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نون کلیئرلی ہار رہی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کو PTI کا ووٹ بینک، ان کا اپنا مذہبی ووٹ بینک، ان کی اپنی پارٹی کا ووٹ بینک جو پہلے بھی یہاں پر 45 سے 50 ہزار موجود تھا، اب ان کو PTI کا ووٹ بینک ملانے کے بعد اس سیٹ کے اوپر راجہ ریاض صاحب نے ایک دانستان فیصلہ کیا ہے، اپنے آپ کو الیکشن سے دستبردار کر کے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا۔ ایک تو بیٹے کی یہاں پر انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا، پھر جس طرح سے غیر و غصب جو ہے وہ عوام دکھا رہی ہے، غصہ عوام کو، ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی ہی PTI کے لوگوں کو تھوڑا غصہ ہے، ان میں سے راجہ ریاض صاحب ٹاپ کے اوپر ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہے۔ اب اس ولاگ کے اندر جتنی میں نے بات کی، یہاں پر جو تگڑا مقابلہ ہے وہ چنگیز خان اور عابد شیر علی کا مقابلہ ہوگا، نثار جٹ اور رانا ثناء اللہ صاحب کا مقابلہ ہوگا، اور اس سیٹ کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا اور دانیال کا مقابلہ ہوگا۔ کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک ضرور کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔